बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे ताजिर हज़रात के हवाले से, और आपको बताते चलें कि आज सूबाई वज़ीर सईद गनी ने ये इंदिया दिया है कि हो सकता है जो कारोबार के औकात कार हैं उसमें कुछ तब्दीली की जाए। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि अगर अच्छे नताइज आते रहे और NCOC की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के लिए कहा गया तो फिर यकीनन नरमी की जाएगी। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि पहले हमेशा से लॉकडाउन की मुखालफत करते चले आए हैं, लेकिन चूँकि कराची शहर में और ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद जो कि सिंध के शहरी इलाके हैं वहाँ मुस्बत टेस्ट आने की शरह ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये सख्त फैसले करने पड़े। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा फजल पेचो का ये कहना है कि हो सकता है कि ये सख्त फैसले मज़ीद जारी रखे जाएँ, यानी ये भी मुमकिन है कि अभी शायद नरमी ना हो सके। बहरहाल इसी हवाले से जो होटल्स ओनर्स एसोसिएशन हैं, बैंक्वेट वाले हैं, उन सब की एक मीटिंग भी इस वक्त जारी है सईद गनी के साथ, और देखना ये होगा कि उसमें क्या फ़ैसले होते हैं। बहरहाल इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ताजिर रहनुमा मौजूद हैं अतीक मीर साहब, जिनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या पोजीशन है, मुज़ाकरात हुए हैं या क्या बात की गई है। इस हवाले से उनको खुशामदीद भी कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अतीक मीर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। मीर साहब क्या कहते हैं सर, उम्मीद है कि कराची में जो कारोबार के औकात कार हैं उसमें कुछ नरमी कर दी जाए? देखिए कराची में बल्कि पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि हुकूमत वफाकी हो या सूबाई हो, कभी भी जब गलती की निशानदेही की जाती है तो उस पर तवज्जो नहीं की जाती। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सुना ही नहीं, कोई मौजूद ही नहीं है। लेकिन जब एहतजाज की बात हो, जब कोई रैलियां निकालने की बात हो, जब धरनों की बात हो, तो फौरी तौर पर सब कुछ ठीक हो जाता है। ये रिवायत खत्म हो जानी चाहिए। देखिए अभी कोरोना ने खुदा जाने कहाँ तक जाना है, किसी को नहीं पता ये जाएगा भी या नहीं। लेकिन सारी दुनिया की तरह पाकिस्तान को भी अब समझ लेना चाहिए, पाकिस्तान हुकूमत को, इसके फैसला साजों को, मंसूबा साजों को ये समझ लेना चाहिए कि हमने कोरोना से बचाव के अलावा दूसरा काम मैशत को भी बचाना है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप या तो ये एक महीने की बात हो कि एक महीने बाद कोरोना चला जाएगा, 15 दिन का वायरस है चला जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए दुनिया ने इसके साथ गुजारा करना या इसके साथ चलना ये सीख लिया है। आप देख सकते हैं सऊदीया की मिसाल है, बरतानिया की मिसाल है, इटली की मिसाल है, खुद चाइना जहाँ से ये वबा फैली उसकी मिसालें आपके सामने हैं। लेकिन यहाँ फैसला कर लिया जाता है और उसमें जिद और अना शामिल हो जाता है, जो कि हुकूमत सिंध ने किया। उसका नतीजा देखिए, कराची में अरबों रुपए बर्बाद हो गए। ईद का सीजन आया, तबाह हो गया। उसके बाद ईद के बाद शादियों का सीजन शुरू हुआ, 6 बजे तक महदूद कर दिया गया कारोबार, उसमें कारोबार तबाह हो गया। और कितने लोग जिनमें कुछ सकत बाकी थी वो भी जमीन बोस हो गए। मैं देख रहा हूँ, यकीन जानिए, ये मैं ईमानदारी के साथ आपको बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, कि मैंने इतना परेशान हाल, कहने को ये 2 घंटे हैं कि 8 से 6 किया हुकूमत ने, लेकिन 2 घंटों के मुख्तसर होने का नतीजा देखिए कि बड़े बड़े बुद्ध मैं देखा कि वो जमीन पे आ गिरे, वो जो तिजारत में जिनका एक नाम था। इसी तरह रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए, होटल बंद कर दिए गए। कोई समझे सोचे तो सही, इन होटलों से, इन शादी हॉल से कितने लोग वाबस्ता हैं। 70-80 ट्रेड्स हैं, जो सेक्टर्स हैं जो शादी हॉल से, होटलों से वाबस्ता हैं। तो ये बगैर सोचे समझे इस तरह के फैसले करने के नतीजे आप देखें कितने मोहलिक हैं। और सबसे बड़ी बात देखें, जब एक अच्छी मुशावरत मौजूद है सर, लेकिन आप लोग ये नहीं समझते कि इस वक्त जरूरी भी था ये ऐसे फैसले लेना, क्योंकि कोरोना का जिस तरीके से फैलाव जारी था, अगर बर वक्त सही फैसले ना लिए जाते, सख्ती ना की जाती, बहुत संगीन नताइज भी हो सकते थे, जिस तरह पिछले साल। अब सही फैसले क्या हैं? सही फैसला ये है कि कोरोना से एहतियात के लिए कहा जाता है मास्क पहनो, ये कहा जाता है फासला रखो, ये कहा जाता है सैनिटाइजर इस्तेमाल करो, यही कुछ है। तो लेकिन अगर कुछ ऐसे फैसले हों कि जिसमें बजाय इसके कि सोशल डिस्टेंसिंग पैदा हो
لوگ ایک دوسرے سے آ جڑیں، مجمع بن جائیں، ایک بھیڑ پیدا ہو، ٹریفک جنگل کی شکل میں یعنی ایک درم برم ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے فیصلے غلط ثابت ہوئے. یعنی عملی اعتبار سے جب آپ کے فیصلے غلط ثابت ہو رہے ہیں تو آپ کو فوری طور پر واپس لے لینا چاہیے. میڈیا روزانہ کی بنیاد پر سر تو اگر 2 گھنٹے کی ریلیکسیشن دیتی جاتی ہے تو تاجر حضرات کا سارا جو احتجاج ہے وہ ختم ہو جائے گا. دیکھیں اس میں کافی حد تک بہتری آ جائے گی جب ڈیوائڈ ہو جائے گا. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات آپ سمجھ پائیں گے، آپ کراچی میں رہتے ہیں کہ 5 بجے دفاتر آف ہوتے ہیں اور ایک رش بینکوں سے دفاتر سے باہر نکلتا ہے. اس کے بعد انہی سڑکوں پر تاجر بھی آ جاتے ہیں 6 بجے اور آپ گزر نہیں سکتے. میں آج بھی 15 منٹ کا سفر تھا، مجھے 1.25 گھنٹہ لگا اور لوگ دیکھیں کتنا اس میں کروڑوں روپے کا انجن جل رہا ہے، کھڑی کھڑی گاڑیاں، دھواں. تو یہ اس کو سمجھنا چاہیے تھا، اس کا احساس کرنا چاہیے. لیکن آنکڑا کیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں. آنکڑا یہ کہ جو NCOC نے فیصلہ کیا اس میں اس دودھ میں نینگنے ڈالنی ہے. تو بھائی آپ کا اگر کوئی سیاسی آنکڑا ہے، آپ نے کوئی ان کے ساتھ تضاد رکھنا ہے، خود تناؤ ہے آپ کا، تو ہمارا کاروباری طبقے کا آپ سے کیا جھگڑا ہے؟ ہم تو صرف کراچی کو ایک بزنس انوائرمنٹ چاہتے ہیں. اور کورونا سے احتیاط کی جہاں تک بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ اس میں سختی کریں. جن مارکیٹوں میں، جن دکانوں میں لوگ خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ ان کو سزا دے رہے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں روکا آپ کو. لیکن سر ٹیکسز کے حوالے سے تو کوئی اور مطالبہ نہیں ہے تاجر حضرات کا، جس طرح سیاسی جماعتیں مطالبہ کریں گی کہ ٹیکسز معاف کیے جائیں؟ دیکھیں جو کام ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کر ہی نہیں سکتی اس کا ہم کیا کہیں. آپ کی جیب میں 50 روپے بھی نہیں ہے، میں آپ سے 500 روپے کا تقاضا کروں تو یہ میرے یہ کہ مکانہ سوچ ہے. حکومت ہمیں کبھی ماضی میں کچھ دیا ہو تو ہم آئندہ امید رکھیں کہ چلے ہمیں کچھ مل جائے گا. ہمیں برباد تو حکومتوں کی غلط پالیسیوں کے ہاتھوں ہونا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو جو درست کرنا ہے وہ اپنے جتن سے، اپنی محنت سے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کراچی ہے، معاشی ہب ہے. کراچی میں تجارت کا ایک بہت بڑا ایک وسیع سلسلہ ہے. لوگ ذرا رونق ہوتی ہے، ذرا بہتری آتی ہے، قدر ایک بہار آ جاتی ہے. لیکن پھر حکومتوں کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کراچی کو برباد کر دیتا ہے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کراچی کو تو آپ ایک فری ہینڈ دیں کہ یا ملک کو یہ جو ایک بہت ہی بڑا ریونیو دیتا ہے جو 70% تک ہے، تو آپ کراچی کو تو بچا کے رکھیں. یہ آپ کا کماؤ پوت ہے، یہ آپ کا دودھ دینے والی گائے ہے، یہ پورے ملک کو اس کے ریونیو سے پالا جاتا ہے. بالکل. تو کراچی کو اگر آپ معیشت تباہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے یقین میں تو یہاں تک کہتا ہوں وہ سازش تو نہیں ہے. یہی وجہ کہ میں ان قوتوں کو پکارتا ہوں جو اس ملک کی سالمیت کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس ہوں، چاہے وہ آرمی چیف ہوں، کہ وہ اس میں مخل ہوں. دیکھیں ہمارے مطالبات کیا ہیں، ہمیں پرکھیں، سمجھیں. ہم غلط ہیں تو ہم سزا کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ہم درست ہیں تو ان قوتوں کو لگام دیں جو کراچی کو دانستہ طور پر برباد کرتی ہیں، جو کراچی کی معیشت کے دشمن ہے، جو کراچی کے امن کے دشمن ہے. تاجروں نے کبھی بھی دیکھیں اس حد تک تیش میں نہیں آئے تھے جو ابھی کچھ قبل یہ جو سلسلہ پورے ایک پلیٹ فارم پہ آ چکی ہے، ایک جگہ پہ آ چکی ہے. اب سب کہتے ہیں احتجاج کرو، سب کہتے ہیں سڑکوں پہ نکلو. تو یہ کیا اس سے کورونا نہیں پھیلے گا؟ یقیناً اس سے خرابی ہوگی. اس سے ہم نومان اس میں اپنی ہو. بہت سے لوگ ہیں جو کراچی میں آج بھی چھپی ہوئی ایسی قوتیں ہیں. یعنی سر آپ کہتے ہیں کہ بس کاروبار کے اوقات کار جو ہیں وہ 2 گھنٹے اگر بڑھا دیے جائیں تو پھر کافی حد تک مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیں صرف بات یہیں ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ کیوں پولیس اسٹیٹ بنا دیا؟ ایک این ٹائم پہ پولیس آ جاتی ہے، ایک پیرل بزنس شروع ہو جاتا ہے. آپ پولیس میں کالی بھیڑوں کو کون چھانٹے گا؟ دیکھیں ہم سے کوئی وائلیشن ہوتا ہے تو پولیس ہماری گرفت کرتی ہے. پولیس اگر کہیں کوئی لاقانونیت کرے تو اسے کون پکڑے گا؟ یہ بھی تو سوال ہے. اگر کہیں کوئی مجسٹریٹس میں کوئی کالی بھیڑیں ہیں اور وہ
भारी जुर्माने करते हैं, मार्केटों को सील करते हैं और दुकानों को, उन्हें कौन रोकेगा? हम ये कहते हैं कि उन्हें रोकने का भी एक निजाम होना चाहिए, इसलिए कि कोई आम मुजरिम जुर्म करे तो वो तो एक सवाल उठता है, लेकिन जुर्म को रोकने वाले अगर जुर्म करें तो उन्हें कौन रोकेगा? ये सवाल हम करते हैं, ये हमारा मुतालबा रहेगा। दूसरी बात कोरोना वायरस की बात है, हमसे कहा जाता है कि आप वैक्सीनेशन करवाएं। भाई मार्केटें और ट्रेडर ये भी तो एक फ्रंट लाइन पे है, आप इन्हें तरजीह तौर पर वैक्सीनेट करें, हम इसके लिए तैयार हैं कि ताजरों के लिए सेंटर्स कायम किए जाएं, इन्हें तरजीह तौर पर आप वैक्सीनेट करें, क्योंकि अगर मार्केटों से कोरोना फैलता है तो यकीनन इससे रोकथाम होगी। एक पॉलिसी है हमारे पास, कोई सुने तो सही, कुछ समझे तो सही, लेकिन सामने अंधे गूंगे बहरे बगैर दिमाग के लोग बैठे हैं, किसे कहें, किसको पुकारें, किसको बताएं? ठीक है मीर साहब, देखते हैं सर, एक मीटिंग भी चल रही है, देखते हैं उसमें क्या फैसला होता है और फिर 6 तारीख को क्या फैसला किया जाता है। कहा तो जा रहा है कि शायद कारोबार के औकात कार जो हैं उसमें यानी इजाफा कर दिया जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, ताजिर रहनुमा अतीक मीर हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि PTI और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ताल्लुकात में अब एक नया मोड़ आ रहा है। एक अहम मुशावरती इजलास होने जा रहा है जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कुछ मुतालबात सामने रखे जा रहे हैं। ये ज़राए का कहना है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जहाँ एक तरफ एक मज़ीद वजारत का मुतालबा भी किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ ये कहा जा रहा है कि वजारत या जो एग्जिस्टिंग वजारत है उसे भी चेंज करके ऐसी वजारतें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास होनी चाहिए जिनसे कि सिंध के शहरी इलाकों या बिलखुसूस कराची के शहरियों को फ़ायदा पहुँच सके, बराह रास्त फ़ायदा पहुँच सके। इसके अलावा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो एक देरीना मुआहदा है कि यानी जो देरीना मुतालबा है कि उसके ऑफिसेज जो हैं, जो जायज़ ऑफिसेज हैं, वो नहीं खोले जाते, अब भी मुकदमात मौजूद हैं, तो वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया जाएगा कि जी ये जो मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएँ और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ऑफिसेज जो हैं वो खोले जाएँ। साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि जो पिछले बजट में कराची के लिए फ़ंड मुख्तस किए गए थे उसके हवाले से भी ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का कहना है कि जो फ़ंड्स लैप्स होने जा रहा है उसे रिलीज़ कर दिया जाए ताकि कराची में कुछ थोड़े बहुत तरक्याती काम भी हो सके। इसी वाले से बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मेंबर नेशनल असेंबली और रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब इकबाल मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर। डॉक्टर साहब खैरियत से आप? अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। सर ज़राए का ये कहना है कि कल बहुत ही अहम मुशावरती इजलास होने जा रहा है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो शिकायत हैं या जो रिलीफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को चाहिए वो हुकूमत के सामने रखा जाएगा कि अब बहुत वक्त हो गया, 3 साल गुजर चुके हैं, अब फैसले करने का वक्त है। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से जो आप लोगों का मुआहदा है उसमें जो नुकात दर्ज हैं उसमें से कुछ 1 या 2 नुकात पर ही कुछ अमल कर लिया जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि अभी आपने कहा कल हमारे जो मुतालबात क्या है, हमारे तो मुतालबात आवाम के मुतालबात है ना, शहरी के जो मुतालबात है, लोगों के पानी का मसला है, सीवरेज का मसला, ये तमाम मसला है। उसके अलावा जो PM साहब ने अपने 1100 अरब रुपए का ऐलान किया था उसके ऊपर बातचीत होगी। फिर दूसरी चीज ये है कि ये साउथ प्रोविंस का हमारा मुतालबा है, जो आपने देखा होगा कि ताजिर बरादरी ने भी इस पे आवाज उठा दी है कि साउथ प्रोविंस बनाने चाहिए। तो ये सारी मुतालबात है। फिर हमारे ऑफिस का मसला है जो पहले भी हुआ कि ऑफिस खोले जाए, ये उसकी वजह से बड़ा सा काम में हडल होता है कि जिस तरीके से पहले हम और अल्हम्दुलिल्लाह काम तो चल ही रहे, मगर ऑफिस होने की वजह से ये हो जाता है कि आवाम को रिलीफ मिलता है कि वो वहाँ पे अपनी शिकायत लेके आके हमारे पास देते हैं। उसके बाद हम जो भी मसले मसाइल होते हैं हम उनके लोग आवाम के हल करते हैं। जिस तरीके से हमारा ये हमेशा से रूटीन ये रहा है
اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ کیسز جو رہ گئے وہ کیسز کے اوپر بھی وہ ہے کہ جو جائز ہے کچھ کیس جو غلط جو ہے اس کے اوپر وہ کیا جائے. نہیں تو اگر کوئی واقعی میں کہ میں سمجھتا ہوں کسی اس میں ملوث ہے تو اس کو کورٹ کے اندر وہ کرنے کے بعد اس کو تیزی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا جائے. یہ مسائل ہیں ہمارے. اور جو وزارت کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزارت سے زیادہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ مسائل کی طرف ہم آئیں. اور ہم نے اور ہمارا تو یہ بھی ہے پی ایس ڈی پی میں بھی جو پچھلے بجٹ میں پیسہ بھی رکھا گیا تھا اس دفعہ ہم نے اپنے اس پہ بھی میں نے پی ایس ڈی پی میں فنڈ رکھنے کے لیے وہ کیا ہے اس پہ بھی عمل درآمد کرایا جائے تاکہ عوام کے مسائل حل کیے جائیں. اچھا اقبال بھائی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے سر کہ وہ کون سی وزارتیں ہیں جن سے کہ کراچی کے شہری جو ہیں وہ براہ راست فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کوئی ایسی وزارتیں جو بھی اب آپ دیکھیں نا بہت سی وزارتیں جو ایسی ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ہے یا دوسری ایسی ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. وزارت کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو عوام کی مسائل کی بات کرتے ہیں. پہلے بھی ہم نے اس بات پہ وہ کیا تھا تاکہ کہ جو اس سے عوام کو ریلیف ملے, ان کو نوکریاں ملے. اور جس طریقے سے اس وقت بے روزگاری دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, آپ دیکھیں نا کہ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو حالات اس شہر کے, میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی اس طریقے سے کووڈ-19 کے اوپر جو ہے کہ وہ نہیں ہوا کہ پورا آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا. تمام چیزیں روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے تاجر برادری نے پریس کانفرنسوں میں صاف صاف کہا کہ اس طریقے سے لوٹ مار مچی ہوئی ہے کہ کوئی تاجر. سر ویسے اوورسیز پاکستانی کی وزارت تو دی جا سکتی ہے اور مطلب اس کے علاوہ پورٹس اینڈ شپنگ بھی ہے, اس سے بھی میرے خیال میں کراچی کے حوالے سے براہ راست لوگوں کو فائدہ ملتا ہے یا وہ ہوتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر رابطہ کمیٹی میں جو میرا خیال ہے جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا, اور ضروری نہیں ہے کہ وزارت پہ ہی کوئی بات ہو, دوسری چیزوں پہ بات ہوگی. آپ ریلیف کے اوپر بات ہوگی. اگر وزارت سے ریلیف ملتی ہے تو ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا کہ اس کے لیے وہ کریں. مگر سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. آپ دیکھیں نا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ چلا آ رہا ہے, مستقل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اب یہ کہا گیا گورنر صاحب نے ابھی جو الیکٹرک کے ایم ڈی صاحب کو ایک بلایا تھا, مگر خالی بلانے سے صرف چائے کی پیالی پہ بات کرنے سے کام نہیں چلے گا. اس پہ عمل ہونا چاہیے. جب تک عمل نہیں ہوگا عوام کا پیمانہ جو ہے نا لبریز ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں ایک طرف آپ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, پھر بجلی نہیں. مگر اقبال بھائی مجھے سر یہ بتا دیجیے گا کہ جو مقدمات متحدہ کے مختلف کارکنوں پر بنائے گئے ہیں, آفیسز پہ بنائے گئے ہیں, سر یہ تو ڈائریکٹلی وفاقی حکومت کے انڈر میں ہے نا, یعنی وزارت داخلہ کے انڈر میں ہے. سر 3 سال ہو گئے ہیں, اب تک بہت سے مقدمات ختم نہیں کیے گئے, چیزیں سالو نہیں کی جا رہی. کیا وجہ ہے؟ آپ شیخ رشید صاحب سے امید رکھتے ہیں کہ یہ مقدمات ختم کیے جائیں گے, مسائل کو حل کیا جائے گا, یا اسی طرح مزید 2 سال اور نکال لیے جائیں گے؟ اس کے اوپر بھی بات کی ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ شناختی کارڈ کے اوپر میں نے یہاں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر چیئرمین نادرا سے بڑے کھل کے بات کی ہم نے کہ کراچی کے اندر جو ایسٹ پاکستان سے لوگ آئے تھے سکوت ڈھاکہ کے بعد سے آج تک ان کی تیسری جنریشن ہے یہاں پہ وہ بھی ہے. وہ شناختی کارڈ کے لیے جاتے ہیں, اس کے لیے جاتے ہیں کہ ان کو گھمایا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ لے کے آ جائیں. اب وہ ان کی میٹرک میں انٹر میں پاس کرنے کے بعد جاب کے مسئلے آتے ایک طرف یہ, دوسری طرف افغانی جو ہے ان کے پاس پاسپورٹ بھی ہے, شناختی کارڈ بھی ہے, کاروبار بھی ہے, پراپرٹی بھی ہے. یہ دوہرا معیار کہتا ہے. میں نے اس پہ نادرا کے چیئرمین صاحب سے کھل کے اس پہ بات کی, جس پہ مشاہد حسین سید صاحب نے بھی اس پہ وہی بات کی کہ بات تو صحیح ہے بالکل اس طریقے سے. کوئی ایک ایسا آپ وہ کیا جائے کہ وہاں پہ عوام کو شناختی کارڈ کے مسائل ہیں سب سے زیادہ, اور جو جینین مسائل ہیں, یہ نہیں کہ یہ وہ نہیں ہے. آپ اس کے اوپر جو ہے وہاں پہ لوگ جو ہے نا ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم یہاں پہ 30-40 سال ہو گئے, 40 سال سے ہم رہ رہے, آج ہمارے والد زندہ نہیں ہے یا کوئی وہ نہیں ہے, تو ان کا کہاں سے لائیں شناختی کارڈ. اس کے اوپر پالیسی بنائی جائے, جس پہ چیئرمین نادرا صاحب نے اس بات پہ ایگری کیا کہ اس کے اوپر بیٹھ کے نیکسٹ میٹنگ میں انشاءاللہ ہماری پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی نیکسٹ میٹنگ جو ہوگی اس کے اندر انٹیریئر کے سیکرٹری انٹیریئر کو بھی بلائے جائیں گے,
اور اس پہ مشاہد حسین سید صاحب نے بھی کہا, سینیٹر جو ہے ہمارے, انہوں نے بھی کہا کہ ایک کمیونٹی اور ہے, انہوں نے ان سے بھی رابطہ کیا تھا اس کے اوپر, ان کے بھی مسئلے, تاکہ ان مسائل کو حل کیا جائے. اس سے عوام کے اندر جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جی. اقبال بھائی مجھے سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یعنی جو بجٹ میں, پچھلے بجٹ میں جو پیسے رکھے گئے تھے اور اب دوبارہ بجٹ ایلوکیشنز بنائی جا رہی ہیں, تو کراچی کے لیے کوئی خاص ایلوکیشنز کرائی جا رہی ہیں بجٹ میں تاکہ کچھ ترقیاتی کام ہو سکیں, کچھ یعنی لوگوں کو, کراچی کے شہریوں کو ریلیف مل سکے؟ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر ہم نے پروپوزل اپنے بنا کے کیے ہوئے, اور اپنے پی ایچ ڈی پی کے اندر ہم نے MNAs نے بھی اپنے بجٹ رکھنے کے لیے کہا ہے. اور جو پچھلے پروسیس میں چلا آ رہا ہے کہ گرین بس کا ہے, K4 کا مسئلہ ہے, اور یہ تمام چیزیں, سرکولر ریلوے کا ہے, یہ تمام چیزیں پچھلے بجٹ سے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے. اس پہ بجٹ میں اگر وہ ہونے کے بعد 1 سال کے بعد اس کی قیمت ڈبل سے ٹرپل ہو جاتی ہے, تو اس کو کیوں نہیں اسکوپ کیا جائے. ہماری اسد عمر سے بھی جب میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے یہ کہا تھا, خالد بھائی نے, کنوینر خالد بکول صدیقی بھائی نے بھی یہی بات کہی کہ کم از کم ان کو فوراً سے فوراً شروع کیا جائے. کہ حالانکہ اگر سرکولر ریلوے ہوگی, گرین بس کا ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف اینڈ پہ 90% کام ہو چکا ہے, 10% کے لیے یہ باتیں ساری چیزیں ہوتی ہے کہ نیکسٹ. اب اس طریقے سے نہیں ہوگا, اور اس سے عوام کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ساری جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شہر کی حالت ہے جس طریقے سے خدا پڑا ہے پورا شہر, چاہے وہ گرین بس کے حوالے سے ہو, چاہے سرکولر ریلوے کے حوالے سے. تو یہ اس مسئلے کو اس چیز کے اوپر انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ اکتوبر نومبر تک اس کے اوپر کام مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اقبال بھائی, آپ نے ہمارے پروگرام کی وقت نکالا. ناظرین, ممبر نیشنل اسمبلی اور رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اقبال محمد علی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے بینکویٹ ہالس ایسوسیشن کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ بینکویٹس اور جو شادی ہال ایسوسیشنز ہیں ان کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے کہ اب لاک ڈاؤن میں SOPs کے ساتھ شادی بیاہ کی تقریبات کی اجازت دے دی جائے. کم از کم اگر بوفے نہیں تو ٹیبل سرونگ یا پھر لنچ باکس سرونگ یا SOPs کے ساتھ یہ اجازت دے دی جائے. لیکن چونکہ بہت شدید قسم کا, یعنی یہ جو کاروباری اوقات کار ہیں ان میں بھی سختی کی گئی, اور ہر قسم کی جو تفریحی جو مقامات ہیں یا جو تقریبات ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی تھی. لہٰذا ہر قسم کے شادی ہال, بینکویٹس اور ہوٹلز پر کسی بھی قسم کی تقریب پر پابندی لگائی ہوئی ہے. لیکن ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید حکومت سندھ کی جانب سے کچھ ریلیکسیشنز دے دی جائیں, اس لیے کہ شادی ہالز یا بینکویٹ ہالز کے لیے یہ مین پیک سیزن ہے جو کہ محرم سے پہلے تک جاری رہتا ہے, اور تمام جو تقریبات ہیں یا مختلف جو شادیاں ہیں وہ اسی سیزن میں ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پورے سال کا بزنس ان مہینوں میں کیا جاتا ہے, جو عید کے بعد سے لے کے اور محرم سے قبل تک یہ بزنس اپنے پیک پر رہتا ہے. اسی والے سے بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہے محمد شارق جو کہ پریزیڈنٹ ہیں بینکویٹ ہالز ایسوسیشن کے. ان سے بات کرنا چاہیں گے, خوش آمدید کہتے ہیں ان کو. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں سر, خیریت سے ہیں آپ؟ سر اللہ کا کرم, میں ٹھیک ہوں. شارق صاحب, کیا اپڈیٹ ہے, کیا کہتے ہیں آپ, کوئی مطالبات مانے جا رہے ہیں, کوئی اعلان ہونے والا؟ ہوپ فل, ہم انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ سے مکمل رابطے میں ہیں, سندھ گورنمنٹ سے, اور ہماری مستقل میٹنگز جو ہیں وہ جاری ہیں, کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ شادیوں کا ایک پیک سیزن ہے یہ عید کے بعد سے لے کے اور تقریباً محرم تک. تو اس پر جو ہے ہم نے گورنمنٹ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم SOPs کے ساتھ جو ہے اپنے ہالز کھولیں گے. تو گورنمنٹ کو ہم نے یقین دہانی کرائی ہے, تو ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اچھی خبر جلد آ جائے گی. سر, کوئی میٹنگ اس حوالے سے ہوئی ہے آپ کی سعید غنی صاحب سے یا آج وزراء سے؟ آج ہماری سعید غنی صاحب سے میٹنگ تھی, بلکہ ابھی بس وہیں سے ہم فری ہوئے ہیں, وہیں سے نکل رہے ہیں. تو اس میں زبیر موتی والا صاحب بھی تھے KCCI کے, چیمبر آف کامرس کے. تو یہیں پر ہم نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے, جو ان کی ریزرویشنز تھیں, انہوں نے کہا کہ جی اس طرح کی انٹینشنز ہیں ہماری, تو ہم نے ان کو انشیور کرایا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جتنے ملازمین ہیں, جتنے لوگ ہیں, وہ ویکسینیٹڈ ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ تعداد میں, اور ہم SOPs کو فالو کرتے ہوئے, ماسک, سینیٹائز, ساری چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے اپنا کام اسٹارٹ کریں گے. کتنے لوگوں کی شادی کی اجازت, یعنی تقریب کی اجازت دے دی جائے گی شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے؟ ہم نے تو
اوور آل جو کیپیسٹی ہے اس کی 50% کی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے 50% ایٹ لیسٹ. باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ہے ان کی طرف سے ذرا تھوڑا سا کہ کب تک سر پابندی اٹھائے جانے کا امکان ہے؟ کس تاریخ؟ ایک دو روز کی ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ 1 سے 2 روز کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی گڈ نیوز آ جائے گی, اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. سر آپ لوگوں کے ساتھ کیا ڈائن ان اور ریسٹورنٹ ایسوسیشن والے بھی موجود تھے یا صرف بینکویٹ ہال ایسوسیشن والے تھے؟ اس وقت ہمارے ساتھ بینکویٹ ہال ایسوسیشن, آل کیٹرز, ڈیکوریٹرز, ایونٹ آرگنائزر اور اس کے ساتھ ساتھ ریسٹورنٹ انڈسٹری سے وابستہ جو لوگ ہیں سب تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ بیوٹیشنز مطلب بیوٹی پارلرز والی جو خواتین ہیں, آنرز ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ تھیں, اور سب نے اپنے مسائل پیش کیے, جس پر میں نے جو ہے سعید غنی صاحب کو کہا تھا کہ اگر آپ ایک شادی ہال کھول دیتے ہیں تو سب کا کام چل پڑے گا, کیونکہ تقریباً یہ 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا جو ہم لوگ بالکل فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے کام جو ہے خراب ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کھل جائے گا تو انڈسٹری کے لیے, ہمارے شہر کے لیے, ہمارے صوبے کے لیے, ہمارے ملک کے لیے اچھا ہوگا. تو سر حکومت کی جانب سے آپ کے ساتھ میٹنگ میں اور بھی وزراء بیٹھے یا صرف سعید غنی صاحب نے آپ کے ساتھ میٹنگ کی ہے؟ یہ اسپیشلی دیکھیں سعید غنی صاحب کے ساتھ ہی اس ایشو پہ ہم نے بات کرنی تھی اور ان سے ہی بات ہوئی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ انہوں نے کہا ہے, ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ یہ بات آگے تک پہنچائیں گے اور ہمیں جلد کوئی اچھی خبر دیں گے. اچھا مجھے یہ بتا دیجیے گا سر کہ کیا کوئی مطلب مزید مارکیز کو ہٹانے کے لیے یا کوئی اوپن اسپیس کرنے کے لیے بھی بات کی گئی ہے, یا بینکویٹس اور یہ جو ایئر کنڈیشن مارکیز ہیں اسی میں اجازت دے دی جائے گی؟ دیکھیں سر اس میں یہ ایسا ہے کہ ہم ظاہر سی بات ہے وینٹیلیشن کا تو ہمیں پراپر انتظام کرنا ہے, وہ ہمارا ہوا ہے آلریڈی, کیونکہ جو لاسٹ ٹائم جب بند ہوئے اس سے پہلے بھی ہم نے وینٹیلیشن کے لیے پراپر انتظام کیا ہوا تھا, اور اسی کے تحت ہم کام کریں گے. جو ہماری لاسٹ SOPs تھیں اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے. اچھا, اور سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ مطلب ایسے لوگ جن کی شادی کسی طرح گھر میں کر لی گئی انہوں نے یا کچھ بھی کیا ہو, تو ایسے لوگوں کی جو واجبات ہیں, جو یہ شادیاں نہیں ہو سکی, ان کے لیے کیا ریلیف دیا جائے گا سر؟ دیکھیں اس میں آپ ایک بات بتاتا چلوں, واضح کر دوں کہ دیکھیں اس وقت جو ہے پورے کراچی میں انڈور آؤٹ ڈور سب جگہ پر پابندی ہے شادی بیاہ کی تقریبات پر, جس کی وجہ سے یہ دیکھیں ایک معاشی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سماجی سر گھر پہ 10 لوگوں کی تقریب کی اجازت ہے؟ جی بالکل 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 10-15 لوگ تو وہ تو ہو ہی جاتے ہیں, لیکن آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل میرے خیال سے صرف ایک ہی دلہا دلہن والوں کے بھی 10 سے زیادہ ہی مہمان ہوتے ہیں, کئی گنا زیادہ مہمان ہوتے ہیں. بہرحال جو تقریبات ہو رہی ہیں گھروں پہ بالکل ہو رہی ہیں, لیکن شادی ہال والوں نے جتنی بھی بکنگ کی تھی وہ مطلب اسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر تھی کہ اگر آپ کی تقریب آپ چاہیں تو اس کو آگے بھی بڑھا لیں اور ڈیٹ ہمارے سے ایکسچینج کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے پھر ادروائز اگر آپ پیسے ریفنڈ لینا چاہتے ہیں تو اپنے ڈپازٹ جو ہے آپ کا وہ ریفنڈ لے لیں. اچھا, یعنی ریفنڈ کر دی جائیں گے جن لوگوں کی تقریبات ہو چکی ہیں گھروں پہ ان لوگوں کی, یا پھر اس کو ٹرانسفر کر لیا جائے گا؟ جی اگر آپ جن کی تقریبات نہیں ہوئی ہیں اگر وہ ڈیٹ کو آگے بڑھا کے ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز جو ہے ہم ان کو ریفنڈ کرنے کے پابند ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد شارق صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, بینکویٹ ہال ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ محمد شارق ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. اب ناظرین دیکھنا یہ ہوگا کہ خاص طور پہ ایک طرف وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچو کا جو خاص طور پہ بیان آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سخت فیصلے مزید جاری رکھے جائیں. دوسری جانب سعید غنی نے یہ اندیا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پابندیاں لگائی گئی تھیں خاص طور پہ شادی ہالز پہ, ریسٹورنٹس پہ, ڈائن ان پہ, ان تمام چیزوں پہ, اور کاروباری جو اوقات کار ہیں ان میں جو کمی کی گئی تھی, بہت ممکن ہے کہ اس میں کچھ نرمی کر دی جائے, کچھ چھوٹ دے دی جائے. خاص طور پہ اگر ہم کرونا کیسز کی اس وقت پوزیشن دیکھتے ہیں تو شرح کم تو ہوئی ہے مثبت کیسز آنے کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ 4 مزید ایسے علاقے ہیں جہاں پہ مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے. یعنی اب بھی ضلع وسطی کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے, اور یہ مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن جو آج سے لے کے 17 جون تک یہ مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا. اور ایسے تمام علاقے جہاں پہ یہ مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا وہاں پہ تمام قسم کی کاروباری سرگرمیاں بھی معطل رکھی جائیں گی, اور لوگوں کی جو آمد و رفت ہے اس کو بھی روکا جائے گا. اب یہی دیکھنا ہوگا ناظرین کہ ایک طرف یہ مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن اور کرونا کیسز میں جس طرح سے کمی آ رہی ہے, پھر ویکسینیشن کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ تمام سرکاری ادارے جہاں پہ ملازمین کام کرتے ہیں اگر انہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی تو جولائی کے مہینے کی سیلری جو ہے وہ روک دی جائے گی. یعنی اب تمام سرکاری ملازمین ہوشیار ہو جائیں, اگر تو انہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی اپنی پراپر اور ویکسینیشن کارڈ نہیں بنوایا تو پھر ان کی
ماہ جولائی کی جو تنخواہ ہے وہ روک دی جائے گی، اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ نے فائنانس جو منسٹری ہے اس کو اور وزارت خزانہ کو، محکمہ خزانہ کو خاص طور پہ احکامات جاری کر دیے ہیں کہ تمام ایسے لوگ جو ویکسین نہیں لگواتے، کارڈ نہیں بنواتے، ان کی سیلری روک دی جائے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ خاص طور پہ کراچی میں نہ صرف کرونا کے کیسز پر کنٹرول کر لیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کے اوقات کار بھی کچھ بڑھا دیے جائیں گے، اور ایس او پیز کی پابندی بھی جو ہے وہ اس کو خاص طور پر یقینی بنایا جائے گا کہ لاک ڈاؤن ہٹانے کے بعد بھی ایس او پیز کی پابندی کی جاتی ہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ پروگرام اختتام پر پہنچتا ہے۔ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔